अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर टाइम्स डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद अब्बासी। और कश्मीर टाइम्स डिजिटल में हम स्पेशली तौर पर आज़ाद कश्मीर के जो हालिया इंतखाबात में और अब हुकूमत साजी की जानिब जो बढ़ते हुए कदम हैं उस पर बातचीत करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक कि वज़ीर-ए-आज़म की नामज़दगी जो है मुस्लिम लीग नून कब करने जा रही है, क्या बर वक्त हो रही है, और साथ साथ वस्ती और शर्की के जो बकिया पोलिंग स्टेशन के इंतखाब हैं क्या वो रिज़ल्ट तब्दील कर पाएंगे, नया वहाँ पर उम्मीदवार को जीत पाएगा या यही रिज़ल्ट रहेगा। मेरे साथ तज़िया और तबसरे के लिए मौजूद हैं मारूफ तज़िया कार जनाब अफजल भट्ट साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सरदार अब्दुल हमीद साहब, कंट्री न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। भट्ट साहब, मुसलसल से ये बात डिस्कस हो रही है कि 15 तारीख को जो मुस्लिम लीग नून की पार्टी का इजलास हो रहा है, पार्लिमानी पार्टी का, मियां नवाज शरीफ साहब शायद उसमें वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी का ऐलान करने जा रहे हैं। क्या ये वाकई बर वक्त हो जाएगा या इसमें कोई नई चीज़ नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। एक तो यह है कि तकरीबन तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो इजलास बुलाया गया है इसमें वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान होगा, कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लक फैसला अभी ये कबल वक्त बात है, यानी 15 तारीख को नहीं होने जा रहा। मैं बिल्कुल, मेरा जो सोर्स है राजू राकट, वो कहता है कि राजू राकट मेरा सोर्स है। सोर्स आ गया आपके पास भट्ट साहब, ये हर दफा आपके पास सोर्स बड़ा ये पक्का सोर्स होगा, ठीक है। नहीं, ये भट्ट साहब का तो पहला ही सोर्स है ना जी। राजा राकट जी बिल्कुल, राजू राकट। तो राजू राकट ये कहना यह है कि अभी वज़ारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार की नामजदगी का कोई इम्कान नहीं है, इसमें भी ताख़ीर बाकी है। क्यों कि अभी तो सिर्फ ये अहलियत चेक हो रही है, क्या आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बरादरी की बुनियाद पर बनेगा, क्या इलाके की बुनियाद पर बनेगा, काबिलियत की बुनियाद पर बनेगा, या मालो दौलत पैसे की बुनियाद पर, यानी बैंक बैलेंस की बुनियाद, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर बनेगा। बट सब मुस्लिम लीग नून को बैंक बैलेंस की जरूरत है वैसे, वो उसके पास तो कारकुनान की तादाद है, मेंबरान असम्बली हैं, उन्होंने तो सारी पार्टी बड़ी अक्सर से जीती है। सरदार साहब जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में दोनों तरह के वाक़यात मौजूद हैं। काबिलियत की बुनियाद पर भी वज़ीर-ए-आज़म बने, बरादरी की बुनियाद पर भी बने, पैसे की बुनियाद पर भी बने। मसलन अगर आप जब पार्लिमानी हिस्ट्री शुरू हुई 75 में जाएं तो अब्दुल हमीद खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस वक्त अब तो लोग कहते हैं जी जो मुहाजिर हैं, जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनका क्या तल्लक है पाकिस्तान के साथ, उनको पता होना चाहिए कि पहले वज़ीर-ए-आज़म कौन थे और कहाँ से उनका तल्लक था। जी, पेशावर आके सेटल हो गए। अच्छा, उस वक्त मुमताज़ राठौर साहब एनर्जेटिक थे, पीर पार्टी में उनका नाम था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स आए थे। ये मुझे मुमताज़ राठौर साहब ने खुद बात बताई कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, भुट्टो साहब से मिलते थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं बना तो बहुत मायूस था, तो मुझे भुट्टो साहब ने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये है कि आपको मैं अपने खर्चे पे यूनाइटेड नेशन भेजूंगा, आप 6 माह तक वहाँ जाकर कश्मीर केस स्टडी करें। आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर की 100 साल हिस्ट्री क्या है, उसकी आज़ादी की तहरीक कैसे शुरू हुई, वहाँ कल्चर क्या है, उधर कल्चर क्या है, इधर कल्चर क्या है। जब आप ये पढ़ कर आ जाएंगे तो फिर मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाऊंगा। ये था मेयार जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुकर्रर किया था, और राठौर साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, अमीर खान साहब बन गए। बाद में आ गया 85 का गैर जमाती इलेक्शन, सिकंदर साहब बन गए। 90 में क्या हुआ, 2 बड़े उम्मीदवार थे, गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब। हाँ जी, ये बताएं जरा सरदार साहब। बिल्कुल जी, गाजी मिल्लत जो है वो एक बड़ा नाम था, और उसके बाद वो पार्टी प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन हुआ क्या कि जब इलेक्शन हुए और पार्टी ने जो है वो सीट्स ले ली, तो उसके बाद जो दूसरे कैंडिडेट थे, मुमताज़ राठौर साहब जो है वो दूसरे कैंडिडेट थे, और वो मुमताज़ राठौर साहब को जो है वो लेके आ गए। और इस तरह से जो है वो सरदार साहब जो है वो दरमियान में इनमें कोई पार्टी इख्तिलाफ की बता, लेकिन वो बाद में मैं जो कह रहा हूँ कि अभी 15 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म की नामज़दगी कबल अज़ वक्त है। इस दरमियान अभी बड़े लम्हात आने हैं कि 90 की मैं बात इसलिए दे रहा हूँ कि सब दुनिया समझती थी कि गाजी मिल्लत बड़ी शख्सियत, फाउंडर प्रेसिडेंट, ठीक है, तो बड़ी एक स्ट्रगल, पार्टी सदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, मुमताज़ राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए।
اور غازی ملت نے بغاوت کر دی اور وہ غصے والے آدمی تھے. اب اسمبلی 9 ماہ کے بعد عبداللہ ٹھور صاحب نے توڑ دی, نیا الیکشن ہوا, اور پھر کیا ہوا کہ ممتاز ٹھور صاحب سمجھتے تھے کہ میں نے بی بی کے ساتھ وفات نبھائی ہے, کہ جہاں بی بی جو ہے وہ اس کا کارمن جاتا تھا یہ ہوگا اور میں پارٹی پریزیڈنٹ رہوں گا. 91 کا الیکشن پیپلز پارٹی نے لوز کیا, مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ آ گئی اور سردار قیوم صاحب پرائم منسٹر آ گئے. اب آ جائے 96 میں جب الیکشن ہوا تو اس وقت تک بیرسٹر سلطان محمود صاحب پارٹی پریزیڈنٹ بن چکے تھے اور ممتاز راٹھور صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے. ان کا اپنا کلیم تھا کہ میں پارٹی کے ساتھ میں پرانا جیانا ہوں. اس وقت تک پیپلز پارٹی کے اندر ایک نئے اور پرانے کی بڑی تمیز کی جاتی تھی کہ وہ لوگ جو جنرل ضیاء الحق کے اقتدار کے بعد آئے انہیں جیالہ قبول نہیں کرتا تھا. میں ذرا جی کم سمجھا جاتا تھا ان کو بھی جی جنریشن جو ہے نا اس کو ذرا ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت یہ تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو نو وارث سمجھا جا رہا تھا اور بڑی بیکنگ تھی راٹھور صاحب کے پاس. بن گئے بیرسٹر سلطان محمود صاحب وزیر اعظم. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ برادری, علاقہ, بینک بیلنس کس بنیاد پر ابھی بھی انتخاب ہوگا. تو ظاہر ایک ٹرائب تو تھا بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے پاس, ایک اوورسیز پاکستانیوں میں ان کی پاپولرٹی, کشمیر کاز پہ کام, علاقہ بھی تھا, برادری بھی تھی. اور میں نہیں کہتا, راٹھور صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی ہری سنگھ نے یہ 75,000 نانک شاہی میں کشمیر بیچا تھا اور زرداری میں 75 کروڑ میں بیچ دیا. یہ آن ریکارڈ تھا ممتاز راٹھور صاحب کا بیان, کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید پہ الزام لگانا مشکل تھا. زرداری صاحب پہلے دن سے صاف ٹارگٹ ہے. تو انہوں نے کہا یہ انہوں نے کشمیر کی وزارت عظمیٰ بیچی ہے. ہم نہیں کہہ رہے, راٹھور صاحب کا آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ تھی, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ کشمیر کی وزارت عظمیٰ تک پہنچے تک سردار صاحب کئی مراحل ابھی آنے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کل فیصلہ ہو جائے گا. اب آگے آ جائیں. 2001 کا الیکشن ہوا تھا, کب ہوا تھا؟ 2001 کا الیکشن ہوا جب ہوا اسکندر صاحب دوبارہ آ گئے. 2006 میں تو اس اسمبلی نے تو کمال ہی کر دیا نا, 4 پرائم منسٹر چینج کر دیے, 4 پرائم منسٹر تبدیل کر دیے. یعنی بعض کا تو ہوتا یہ ہے کہ پارٹی پیسے پکڑتی ہے, بات بات یہ ہے کہ سرکاری افسر لیتے ہیں جو کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہو, ٹھیک ہے, اور بعض کا اسمبلی ممبران ملتے ہیں. اچھا یہ بڑا صاحب آپ نے ذکر کیا کہ سرکاری افسران لیتے ہیں. سرکاری افسران اس قدر انفلوئنس رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ممبران کی وفاداریاں چینج کرا سکتے ہیں؟ بالکل. اب سرکاری افسران جو ہیں وہ پارٹی پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ 2006 کا الیکشن ہوا تھا, 6 کے بعد 6 کے بعد 11 تک اب ارکان اسمبلی نے سمجھا کہ پارٹی پیسے پکڑ رہی ہے, سرکاری افسر مال کھا رہے ہیں, تو ہم مفت میں ووٹ کیوں دیں. اب انہوں نے بھی مال لینا شروع کر دیا اور 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے بلا شبہ 4. پھر آ جائے 2011 میں, پھر جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو انہوں نے میرٹ کی بنیاد پر پارٹی پریزیڈنٹ بنایا. نہ پیسہ چلا نہ کوئی الگ الزامات اس وقت بھی لگتے رہے. اس وقت بھی واٹس ایپ بیچ میں جو ہے وہ تحریک اعتماد آ گئی تھی, بیرسٹر صاحب متحرک ہو گئی تھی. نون لیگ چونکہ 2011 میں قائم ہوئی تھی تو اس کے بعد نون لیگ نے بیرسٹر صاحب کے ساتھ مل کر ایک اس میں پتہ کیا ہے, بس میں چاہتا ہوں کہ تحریک اعتماد جتنی آئی نا ان پہ ہم الگ پروگرام کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کا معیار کیا ہونا ہے, ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. 2011 میں چوئی مجید صاحب آئے, پرانے جیالے تھے, پارٹی کے ساتھ وفاداری تھی, پارٹی پریزیڈنٹ تھے, وہ وزیر اعظم آ گئے. اس کے بعد 2016 میں مسلم لیگ نون جی تھی, راجہ فاروق حیدر صاحب آ گئے. 2011 میں پھر آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جی تھی. 2021 میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جی تھی. پہلے قیوم نیائی صاحب آئے, اور پھر جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بینک بیلنس اس وقت پارٹی پریزیڈنٹ تھے لیکن نہیں بن سکے. اس وقت وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے اور ان سے بڑا بینک بیلنس آ گیا, ٹھیک ہے. تو تنویر لیاس صاحب آ گئے. پھر تنویر لیاس صاحب کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انوار الحق صاحب آئے, اور پھر ابھی فیصل راٹھور صاحب ہیں. اور اب اس الیکشن تک پہنچنے تک تمام تجربات آپ نے دیکھ لیے, پیسہ بھی دیکھ لیا,
برادری بھی دیکھ لی, تو علاقہ بٹ صاحب بھی دیکھ لیا. اب کی بار آپ کو کیا نظر آتا ہے اس میں؟ بینک بیلنس ہوگا, پارٹی کے ساتھ وفاداری ہوگی, برادری ہوگی, یا جو تین ڈویژن ہے اس کی سطح پر جو انتخابی عمل میں سب سے زیادہ نشستیں نکلی ہیں جس ڈویژن سے, اس کا حصہ ہوگا, کیا ہوگا؟ جی اس پہ عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بٹ صاحب نے بڑی زبردست بات چیت کی اور بڑی ہسٹری کی نظر سے انہوں نے کی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, اب چونکہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہے جس طرح سے بھی ہوئے, الیکشن ہو گئے, پھر داندھی کا شور شرابہ, اس کے علاوہ جو نون نے ذرا بڑی سیٹیں لے لی, اور اب چونکہ اتنی جب سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس پارٹی کی عادت جو ہے وہ کسی کو بھی جس کو سمجھتی ہے کہ یہ باصلاحیت ہے, اور چونکہ کشمیر میں پہلے کی طرح صورتحال نہیں ہے, بالکل چینج ہے. وہاں پہ دیکھیں پروٹیسٹ دیکھیں, حالات کس سائڈ پہ ہیں, کنٹرول اس طرح سے ہو نہیں پا رہا. 2 ماہ سے جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال, دو جو اضلاع ہیں وہاں پر ابھی تک جو ہے الیکشن نہیں ہوا, تو اس الیکشن کے بغیر حکومت کا بننا اخلاقی طور پر جوازیت پیش کرتا ہے ویسے؟ بالکل آپ صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہونا حالانکہ چاہیے. عددی قوت موجود ہے, نون لیگ یہ بس جو ہے بنا نا سکتی ہے, بالکل الیکٹرل ان کی کالج پورا ہے. اکثریت بھی ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگا راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ 2 دن پہلے انہوں نے دی کہ پنٹوین کو چھوڑ کے وزارت کا فیصلہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے, اور میرے خیال میں ایسا صورتحال نہیں ہوگی. کل جس طرح سے بٹ صاحب نے کہا کہ کل آپ کو الیکشن پہلے ہوتے نظر آتے ہیں, بعد میں حکومت بنے گی. جی بالکل مجھے بھی. اچھا بٹ صاحب, اسی پہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ وزارت عظمیٰ کا جو معیار کی ہے, اہلیت معیار کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا نظر آتا ہے اس کو؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو جو پونچھ کی صورتحال ہے, جو اوورسیز کشمیریوں کی صورتحال ہے, جو انڈیا اور پاکستان کی صورتحال ہے, اور آج کل پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اہلیت کی بنیاد تو دیکھنی ہے کہ کون سا آدمی ہے, کون سا وزیر اعظم ہے جو اس تمام کرائسس کو میٹ اپ کر سکتا ہے, اس کی اہلیت ہو, بات چیت کر سکتا ہو, ڈیسیژن جو ہے وہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. ایک تو وہ چیز سب کے لیے قبول بھی ہو, سب کے لیے قبول بھی ہو. چلو سردار صاحب کا یہ پوائنٹ بھی ہم ایڈ آن کر لیتے ہیں. تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس بنیاد پر, 1 منٹ ذرا بیٹا باہر چلے جاؤ, پروگرام کے دوران یہ آپ کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں نا اب بندے کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے بات کرتے ہوئے کہ وہ کس چیز کو ہلا دے گا, ایسا کر دے گا. اب اس کو کیسے کریں گے آپ؟ اچھا بٹ صاحب یہاں سے سٹارٹ لیں گے. اہلیت کا معیار بٹ صاحب کیا ہونا چاہیے جس کا آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹرشپ کے لیے کیا اہلیت ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کوئی؟ دیکھیں اب صاحب آزاد کشمیر کے جو معروضی حالات میں وہاں تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہاں دھرنا دیا ہوا ہے ایکشن کمیٹی, ان کے ساتھ کون ڈیل کر سکتا ہے, کیسے ڈیل کر سکتا ہے, ان کو کنونس کیسے کر سکتا ہے, ان کے اور وفاقی حکومت کے درمیان, ان کے اور اداروں کے درمیان پل کا کردار کیسے اور کون ادا کر سکتا ہے, پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہونا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ راولا کوٹ اور پونچھ کے لوگوں نے ساری عمر دھرنا دے کے بیٹھنا ہے اور ان سے کسی نے بات نہیں کرنی اور ان کو کسی نے راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ایٹ دا اینڈ وہ ہمارے بھائی ہیں, غلطی بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر بھی ہمارے بھائی ہیں. تو یہ تو ایک گھر کے اندر بعض کا باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو اس کو دشمنی تک اب نہیں جانا چاہیے. کہ نئی گورنمنٹ اگر بن رہی ہے تو اس کا پہلا مینڈیٹ تو یہ ہونا چاہیے. تو اہلیت کی بنیاد پر میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں. پھر آ جائے کہ لابنگ. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا جب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2016 میں جیتی, تو بجائے اس کے کہ قیادت کے فیصلے کا انتظار کیا جاتا, جس طرح کہ اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب اپنے حلقے میں گئے, لوگوں نے نعرے لگائے وزیر اعظم فاروق حیدر, انہوں نے کہا نہیں ابھی فیصلہ کرے, قیادت فیصلہ کرے گی. ہم نے شاہ غلام قادر صاحب اور طارق فاروق صاحب کو مبارکباد دینے کی کوشش کی, ان دونوں نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی مبارکباد نہیں, فیصلہ جو ہے وہ قیادت کرے گی. پچھلی دفعہ نون لیگ نے یہ قیادت کو فیصلہ نہیں کرنے دیا, انہیں پارلیمنٹ پارٹی کی اجازت کہ جو ہی الیکشن ہوا قیادت کو بتائے بغیر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر راجہ فاروق حیدر صاحب کو وزیر اعظم نامزد کر دیا, جس کا ابھی تک میاں نواز شریف کو غصہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب دل سے وہ بات نہیں نکالتے, اور وہ ابھی تک ان کے نوٹس میں ہے کہ کن لوگوں کے کہنے پہ وہ اجلاس ہوا تھا, کون لوگ اس تجویز کے محرک تھے. ابھی تک وہ یہ ہے, ابھی تک پارٹی قیادت جائزہ لے رہی ہے کہ کون آدمی کہاں سے آ رہا ہے. اب یہ دوسرا وزارت عظمیٰ کے الیکشن کے لیے ابھی پہلی دوڑ تو ہوگی کہ تخت لاہور
کا فیصلہ چلے گا اور یا تخت اسلام آباد کا فیصلہ چلے گا جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک ٹینشن ہے کہ کیا میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کا کینڈیڈیٹ آئے گا، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، یا اس پارٹی کا فیصلہ آئے گا. لیکن جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تاخیر کا امکان ہے کہ آپ یہ دونوں فیصلہ کر بھی لیں تو آپ پنڈی کو اس میں پنڈی کو اگنور نہیں کر سکتے فیصلے میں. یہ بڑا سنجیدہ ہمیشہ سے، کیونکہ لازمی ایک سینسٹیو علاقہ ہے اور وہاں کے وزیر اعظم کا مطلب یہ ہے کہ ایک متنازع علاقے کا وزیر اعظم جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے، کشمیریوں کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے، اور اس کی بات کا ایک ایک لفظ کی اسٹیج میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی، ویسے تو پاکستان اور صوبوں میں بھی نہیں ہوتا، لیکن آزاد کشمیر کے معاملے میں امپاسبل ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جماعت کے صدر اور چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور دوسری وفاقی حکومت بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لے. اس میں آپ پنڈی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے جو میں نے کہا نا کہ ابھی یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سیم پیج پہ نہیں ہیں. ابھی کوشش ہی نہیں ہوئی، ابھی کوئی اس طرح کا رابطہ ہی نہیں ہوا. جو راجو راکڑ نے خبر دی ہے نا، اس کی خبر یہی ہے کہ آپ خواہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 15 اگست کو اعلان کریں گے. ابھی 15 اگست سے اعلان سے قبل جن لوگوں نے سیم پیج پر آنا ہے، جن لوگوں نے تمام چیزوں میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، وہ سب ابھی سیم پیج پر بیٹھے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ابھی اعلان امپاسبل ہوگا. سردار صاحب، ذرا ابھی تاخیر سے اعلان نہیں ہونا نامزدگی کا، یعنی پرائم منسٹرشپ کے لیے نامزدگی کا اعلان نہیں ہونا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خاص کر جو پرائم منسٹر کی دوڑ ہے، ہم ظاہر ہے کسی ایک کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہے، اوور آل جو دوڑ ہمیں نظر آتی ہے، ظاہر مسلم لیگ کے جیتے ہوئے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ دوڑ رہے، آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ ان کے خیالات جو ہے اس معاملے میں کیا ہے؟ دیکھیں، میرا اس وقت تک تو کسی سے بات خیر نہیں ہوئی ہے، لیکن دیکھیں میرپور جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انوار الحق جو ہے اس کے مد مقابل جو ہے جس نے کامیابی لی ہے تو ان کی بھی دوڑ ہوگی. اس طرح سے جو ہے وہ نیلم والوں کی بھی ہوگی، اور راجہ صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کل کا جو الیکشن ہے، یہ جو کہ جو ہے نا جو مجدد جو کیبنٹ آنی ہے اس پہ بڑا اثر ہوگا اس کا. تو کل کا جو الیکشن ہے وہ دیکھیں کہ کس سائڈ پہ کیا ہوتا ہے. کل وسطی اور شرقی کے جو بقیہ پولنگ اسٹیشن ہے، یہ جو الیکشن ہے اس میں جو ہے نا یہ جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں، جس طرح سے میر اکبر صاحب ہو گئے اور مشتاق مناز صاحب ہو گئے، ان کا بڑا نام ہے، اور اسپیشلی جو کہ ان کا جو قیادت ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے لیزان بھی ہیں اور انہوں نے کام بھی کیا. تو کل کا جو الیکشن ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا بٹ صاحب، یہ وسطی اور شرقی کے جو بقیہ پولنگ اسٹیشن ہے، 15 اگست کو انتخابات وہاں پولنگ ہونے جا رہی ہے، بہت سارے پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا. یہ رزلٹ کو تبدیل ہوگا؟ امیدوار کو نیا جیت سکتا ہے یہ الیکشن کے پاس کیسے سجیشن؟ اگر آپ اس سے پہلے مجھے موقع دیں تو جو میں نے پہلے بات کی تھی، کیونکہ سردار صاحب کے پاس کوشچن کیا تو میرا یہ تھا کہ آپ دوبارہ اس میں ہوں گے کہ جہاں میں بار بار کر رہا ہوں نا کہ بینک بیلنس، تو اس کی تازہ ترین مثال سردار تنویر الیاس صاحب تھی. لاسٹ جو الیکشن ہوا، ظاہر ہے قیوم خان نیازی صاحب پرائم منسٹر بنے اور اچانک لابنگ کر لی تنویر الیاس صاحب نے. جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں دستخط ہو رہے تھے، یہ میں بڑا ہسٹوریکل واقعہ سنا رہا ہوں ناظرین آپ کو، تو رمضان کا مہینہ تھا. جی ایگزیکٹلی ایسے. تو سردار قیوم نیازی صاحب کے بیٹے لندن میں ہوتے ہیں اور کونسلر ہیں، اور پاسبل ہے وہ کسی دور پہ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بنیں گے. لیبر پارٹی میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے تمام کا، یعنی لندن شہر میں سٹی سینٹر میں وہ کونسلر ہیں. میں نے ان کو اطلاع کی کہ یار تیرے والد صاحب کے خلاف جو ہے نا تحریک عدم اعتماد پہ دستخط ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب امپاسبل. میں نے کہا یار میری انفارمیشن ہے. اس نے کہا بٹ صاحب عید آ رہی ہے نا، تو ارکان اسمبلی صرف عید بنانے کے لیے نا اس طرح کی فوائیں چھوڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا یار مجھے جو بندہ دستخط کر کے آیا، میرا سوچ وہ تھا کہ بھائی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں 2 دن پہلے والد صاحب کی یعنی سردار قیوم نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے شکایت کی ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ کے بعد سابق وفاقی وزراء جو ہیں مختلف ٹھیکوں سے پیسے لے کر مجھے مجبور کرتے ہیں ٹھیکہ انہیں دیا جائے، مجھے مجبور کرتے ہیں کہ سیکٹری فلاں کو فلاں جگہ لگایا جائے. میں تو آپ کے ویژن کو لے کر چل رہا ہوں کہ میں کرپشن فری کشمیر ہوگا، تو بتائیں میں کیا کروں.
تو انہوں نے free کہا ہو کہ نہیں سکا 2 دن پہلے والد صاحب کو فری ہینڈ دیا عمران خان نے کہ بھائی اب آپ کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا. بالکل فری ہو گیا پھر. اچھا یہ میں ہسٹوریکل واقعہ سنا رہا ہوں کوٹ اینڈ کوٹ. اچھا تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ جب خان صاحب نے 2 دن پہلے تو انہیں فری ہینڈ دیا ہے تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آ جائے. بڑا صاحب کمیٹی بن گئی. تو نہیں میں نے کہا کہ یہ بتایا میں نے کہا زرار میاں جو بندہ وفاقی وزیر امور کشمیر دستخط کروا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر جس کے اوپر آپ کے والد صاحب نے الزام لگایا تھا اس کے پاس عمران خان کا لیٹر ہے. وہ ہر ایم ایل اے کو بلا کے دکھا رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے تو آپ اس پہ دستخط کر دیں. تو اس نے کہا بٹ صاحب آپ سو جائیں سیری کا ٹائم ہے. میں سو کے اٹھا صبح 10-11 بجے تو زرار نیازی صاحب کی کال تھی مس کال تھی اور ساتھ میسج تھا کہ بٹ صاحب آپ کی اطلاع درست تھی میں اب فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچ رہا ہوں اور تحریک اعتماد میں دستخط ہو رہے ہیں. یہ تھا ایک طرف پیسے کی ریل پیل. تحریک عدم اعتماد آ گئی. اب دوسری طرف کا اس سے بھی امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی پیپل پارٹی جو ہے اس کے پاس اسمبلی ممبر تو پورے نہیں تھے لیکن کھاڑ پچھاڑ پی ٹی آئی میں جاری ہو چکی تھی. پیپل پارٹی پہلے اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہ رہی تھی اور تنویر لیاز صاحب نے اپنے سارے لوگ رکھے تھے کہاں پہ پی سی مظفر آباد. ہمارا یہ تھا انہیں کمروں میں بند کیا ہوگا باہر نکلنے نہیں دیتے ہوں گے کہ بھائی تحریک عدم اعتماد آئے اور جو ہے وہ اس میں انہوں نے ووٹ دینا ہے. تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا یار سب لوگ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپل پارٹی کوشش کر رہی ہے اور آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. اس نے کہا تنویر لیاز صاحب نے رات کو ڈنر دیا ہے. اس نے کہا میں نے بلا مقابلہ بننا ہے میرے مقابلے میں پیپل پارٹی کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دے گی. ٹھیک ہے. تو اطلاع یہ تھی کہ اس نے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی مینیج کیا ہوا تھا اور پھر اراکین اسمبلی نے بھی سوچا کہ پارٹی مینیج ہے پی ٹی آئی مینیج ہے تو انہوں نے بھی پھر تنویر لیاز صاحب کے ساتھ دہاڑی لگائی اور تنویر لیاز صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو اب تک کی یہ صورتحال اس لیے آپ کو بتانی ضروری تھی. باقی جو آپ نے جو بات کی کوشچن کیا کہ وسطی اور شرکی کے بعد میں اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا چیف الیکشن کمشنر کا. کس چیز کا الیکشن کرا رہے ہیں آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ بھائی وہاں اتنے ووٹ نہیں ہیں جتنے ووٹوں سے ان کی لیڈ ہے. ایک طرف بائیکاٹ ہے دوسری طرف ووٹ اس سے کم ہیں. یہ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کر رہے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ دونوں حلقوں نے امیدواروں نے جو جعلی ووٹ آپ کو پیش کیے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب وہ بیلٹ باکس کھولے وہ گنے اور جعلی بیلٹ پیپر نکلتے ہیں تو وہاں دوبارہ پولنگ کرائیں. ادروائز آپ کے اس ڈونگ کو کوئی نہیں مانے. بالکل فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ڈونگ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک حلقے میں سردار ضیاء القمر جیتیں گے دوسرے میں سردار میر اکبر جیتیں گے. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. بالکل. لیکن بٹ صاحب نے جو کہا کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کو فوری طور پہ یہ جو اس طرح کے حلقے ہیں یہ دو تو یہ ہیں یہاں پہ بھی کوئی ایسی کمپلین ہے جس طرح سے راٹھور صاحب والا حلقہ ہے تو فوری طور پر نئے الیکشن کروا دیں. کوئی ایسی دیکھیں یہ راولا کوٹ کے ساتھ جو وہ پرجوین ہے نا ان کے ساتھ دوبارہ کرا دیں. یہ ایک اچھا میسج آئے گا. اور چیف الیکشن کمیشن صاحب کو تجربہ بھی ہے. اس طرح سردار صاحب تو بے شمار حلقوں سے ایسی شکایات ہیں دھاندلی کی تو پھر تو اگر ایک لمبا پروسیس ہو جائے گا. عابد صاحب یہ دیکھیں نا یہ میر اکبر صاحب نے تو اوپن دکھائے نا. یہ میں تائید کرتا ہوں سردار امیر صاحب کی کہ پورے آزاد کشمیر کا کیس الگ ہے. ان دو میر اکبر کے حلقے شرکی اور وسطی کا الگ ہے کہ وہاں تو جعلی بیلٹ پیپر نکلے. دونوں حلقوں کی بات کر رہے ہیں سردار صاحب وسطی اور شرکی کی. تو اس لیے جہاں جعلی ووٹ برآمد ہوئے ہیں اس کے لیے اگر آپ کام نہیں کرتے تو یہ تو پولیس کیس بھی بنتا ہے تو یہ آپ کی نااہلی ہوگی. بہت شکریہ. کشمیر سے ڈیجیٹل ساتھ میں تھا عابد عباسی اور میرے ساتھ تجزیہ کار جناب افضل بٹ صاحب اور سردار عبدالحمید صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 15 اگست کو مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے لیکن اس میں وزارت عظمیٰ کی نامزدگی کا اعلان نہیں ہوگا بلکہ میاں نواز شریف صاحب اس میں ممبران اسمبلی کی رائے لیں گے اور اس کے بعد ان سے اختیار لے کر پھر کب اناؤنسمنٹ ہونی ہے یہ جو ہے آنے والے وقت کے اوپر چھوڑتے ہیں. اور تب تک کے لیے جی ہمیں اجازت. ہم سے جڑے رہیے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.